बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बुशरा बीबी का मुस्तकबिल क्या है, उनकी शादी का क्या फेट है, अगर ये कॉलम आप पढ़ लें जो आज जावेद चोई साहब ने लिखा है। पहले तो जावेद चोई साहब के ऊपर कुर्बान जाएं कि ओहदे के लिहाज से उन्होंने घंटे फराम किए। जनरल बाजवा साहब को 6 घंटे उनकी मुलाकात, उसके बाद अलीम खान साहब की 3 घंटे की मुलाकात, और उसके बाद ऑन चौधरी की मुलाकात, और ये कॉलम बुशरा बीबी से मुतल्लिक। और बुशरा बीबी से कॉलम के मुतल्लिक उन्होंने कॉलम जो लिखा है उसका बड़ा मज़े का, बुशरा बीबी से शादी है जी। तो ये कॉलम अगर आप पढ़ें तो आपकी छठी हिस्स आपको बताएगी कि बुशरा बीबी के साथ अब क्या होने वाला है। इमरान खान साहब के ऊपर अगर कोई जादू नाम की कोई चीज़ है तो वो पहले नहीं था, मुझे लगता है कि बुशरा बीबी साहब ने किया है। और जनरल बाजवा साहब कहा करते थे ना, है कुछ बुशरा बीबी कुछ तो है। तो वो जब से बुशरा बीबी के टाए चढ़े हैं खान साहब, तो तब से खान साहब मुझे लगता है कि वो एक ख़ास एक होता ना सहर में जकड़े गए हैं। तो जब ये सहर उतरेगा तो फिर सर कुछ और भी उतरेगा। और मुझे लगता है कि बुशरा बीबी के साथ चंगी नहीं होनी, क्योंकि उन्होंने रेहाम बीबी का घर तोड़ा, रेहाम का घर बर्बाद किया, उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। बड़ा मज़े का है। लेकिन यानी ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कॉलम अगर आप पढ़ें तो आपको बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो खिड़कियाँ खुलेंगी, समझ आएंगी। लेकिन उससे पहले कि मैं ये बात करूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने किए हुए फैसलों के ऊपर पछताते हैं। वैसे कौन मैन बनते हैं सामने आके, मैंने तो नहीं कुछ है, मैंने तो नहीं डर लगता। हालांकि कल क्या कह रहे थे, और अपना मैं ना जेल जाने से डरता हूँ, ना मैं गिरफ्तार होने से डरता हूँ, और ना मुझे मौत का डर है। और बाहर बंदे बैठे से गए थे नहीं, नाली पूछ लिया होना भाई ने, फिर भाई ने शिफ्टा बंदे का तो भाई ने, अगर आपको डर नहीं लगता तो ये दिखावे के और करने के और, या यूं कह लें कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। इमरान खान साहब पछताते हैं, इस कॉलम में भी लिखा हुआ है, इससे पहले भी कई दफ़ा ये वाली बात सामने आई है। एक नया इंकशाफ है इसमें कि इमरान खान साहब का पछताने का लेवल कौन सा होता है और किस लेवल के ऊपर वो जाके पछताते हैं। जब वो पछताएंगे, और ये पछता रहे हैं, परवेज़ लाई साहब गवाही दे रहे हैं, पछता रहे हैं। सदर ममलिकत ने 2 मुलाकातें की हैं, खबरें ये निकली हैं कि पछता रहे हैं। सदर ममलिकत ने, आरिफ अलवी साहब ने सहाफ़ियों से आज मुलाकात की है, APNS के सहाफ़ियों से। तो वहाँ पर उनकी गुफ्तगू का निचोड़ है कि खान साहब पछता रहे हैं। कल तक खान साहब कहते थे मैं वो क्या कहते हैं जी, तालिबान के साथ बात कर लूँगा, इंडिया के साथ बात कर लूँगा, लेकिन ये मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा, इनसे बात नहीं करूँगा। उन्होंने कह रहे हैं पैन PTI तैयार है। सदर साहब कह रहे हैं खान साहब नहीं करते, लानत भेजो। सॉरी टू से, यानी उनका मतलब है कि सदर साहब का मतलब है कि अगर खान साहब नहीं मान रहे तो कोई गल नहीं, असीदे हैं साढ़े नाल करो, क्यों नहीं करते। तो ये सर बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो गए हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले कल जो फवाद चौधरी साहब के साथ हुआ है कि उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के लेके गए हैं, ये काबिल मजम्मत है। उनको जो अदालत में पेश किया गया है ये शदीद काबिल मजम्मत है। ये मैं इसके मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं शुगर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पर्पसली किया गया है। पर्पसली 2 पर्पस हो सकते हैं। एक पर्पस ये हो सकता है कि ज़रा तज़हीक की जाए, ज़रा जो है वो अपने फवाद चौधरी साहब को सबक सिखाया जाए। मुझे ये पर्पस दुरुस्त नहीं लगता, क्योंकि सबक सिखाना था तो सबक सिखाने के लिए सर कमरे से बड़ी जगह होती है। जो शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, जो अपने आज़म खान साहब के साथ हुआ, आज़म स्वाति साहब के साथ, वो कुछ हो सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं होगा। मैंने पहले आपको कहा था कि इनके राब्ते रूबते होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इस्टेब्लिशमेंट में दोस्तियां यारियां भी हो जाती हैं। अफसर होता है ना सर, कोई अफसर जो है वो प्रेशर ऊपर से जो कुछ मर्जी हो, लेकिन वो जब आपके साथ डील करने के ऊपर आता है तो फिर वो डील करता है। सर जब मुझे पकड़ के लेके गए थे खान साहब, सुना है कि वो मुंह से चक छाट रहे थे कि छड़ना नहीं आज, लेकिन मेरे साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के जो कल पुर्जे थे उन्होंने भी, और फवाद साहब ने भी फ़ोन पे रब्ता किया था और कहा था कि यार वो बस ये कुछ पुराना था ये वो, लेकिन वो फिर बाद में कहानियाँ आई कि पुराना कुछ नहीं था। फवाद चौधरी साहब भी उसमें शामिल थे, शरीक थे, और ये उनकी यानी कि उनके नॉलेज में था, उनकी कंसेंट से था, और उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया था। लेकिन वो हो सकता है खान साहब बहुत गुस्से में हों, आमिर मीर साहब और मुझे, जब दोनों को हमें पकड़ा था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ वहाँ पर सलूक हुआ था खान साहब की मर्ज़ी के बरक्स हुआ था।
تو اسی طرح جو ہو سکتا ہے کہ فواد چوہدری صاحب کے ساتھ بھی جو سلوک ہو رہا ہو وہ کسی کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جو ہے ہمارے فواد چوہدری صاحب، ان کے ساتھ جو یہ کیا گیا ہے، چیزیں سادہ نہیں ہوتی. پرپزلی مجھے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں پرویز الہی صاحب. آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے، میں شادی کے اوپر بعد میں آؤں گا، اور عمران خان صاحب کے پچھتاوے کے اوپر میں ذرا گریجولی چلیں گے. یہ تین واقعات ہیں اور یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پرویز الہی صاحب نے جو یہ تختہ الٹا ہے اپنے بڑے بھائی کا، چوہدری شجاعت صاحب کا، آج لاہور میں، وہاں پر انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے، اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم تو کہتے تھے خان صاحب کو کہ خان صاحب کام کرن دیو. لاہور میں ہم نے 5.5 سال کا جو کام تھا وہ 5.5 ماہ میں کیا، لیکن نہیں پٹھی پوڑی چڑھے سن، نہیں توڑو اسمبلی لو توڑتی ہوں، کر لو جو کرنا ہے. ان کے پاس بھی اطلاعات ہے کہ خان صاحب اب اپنے منہ کے اوپر چپیڑے مارے ہیں، کی کر دیتا میں، اور یہ خان صاحب کی پرانی عادت ہے. آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا. جاوید چوہدری صاحب نے اون چوہدری صاحب کے حوالے سے جو انکشاف کیا ہے، بڑی مزے کی سٹوری ہے، بڑے انکشاف ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں پرویز الہی صاحب نے کہا کہ خان صاحب کو سمجھاتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی. کچھ 4-5 بندے ساتھ لگے ہوئے تھے کہ توڑو اسمبلی، اور ان میں سے ایک پکڑا گیا ہے. یہ پہلے پکڑا جاتا تو اسمبلی نہ ٹوٹتی. سر پوائنٹ نوٹ کریں، عمران خان صاحب کے ویسے تو ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ بھائی لوگوں کے قریبی لوگ ہیں، اور کوئی بڑی گل نہیں کی کہ یہ کام عمران خان صاحب کو ٹریپ میں لایا گیا ہو. اور خود کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب کہ نون لیگ والے ہمیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اسمبلی ٹوٹی، ورنہ ہماری سیاست تو فارغ ہونے والی تھی. سر اسمبلی ٹوٹی، یہ بالکل بات درست ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے اسمبلی ٹوٹنے کا، یہ عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو زیادہ ہوا فائدہ. نہیں سمجھ آ رہی تو خان صاحب کی روتی شکل دیکھیں، خان صاحب کے ترلے منتیں دیکھیں. 5-5 6-6 گھنٹے میں 2 دفعہ صدر کو بلا کے ملاقاتیں کریں، میری گل کرو، میں روڑ گیا، ماریا گیا. اس طرح کے معاملات ہو گئے ہیں. تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ جو پرپزلی جو کپڑا ڈالا گیا ہے، یہ پرپزلی ہو کہ یار آپ نے کیا اس کو VIP ٹریٹمنٹ دیا ہے، اس طرح تو لگے گا کہ اپنا بندہ ہے. تو اس کا ذرا تھوڑی سی اس کی لاد کرواتے ہیں، اس کی نکاتی کرواتے ہیں، ایسی تھوڑی بستری کراؤ پبلکلی کہ بڑی ذلت ہوئی، بڑا جناب منہ تے کپڑا پا کے لے گئے، لوگ کہیں دردیاں ہو جائیں ساتھ کہ یار میرے جیسا بندہ سر وہ کہہ رہا ہے کہ فواد چوہدری کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے جانا. بالکل زیادتی ہے، لیکن سر یہ زیادتی کسی مقصد کے لیے ہوئی ہے، اور مجھے یہ مقصد یہی لگ رہا ہے کہ ان کو ہیرو بنائے. اور کل کلاں کو عمران خان صاحب جب نائل ہوں گے تو فواد چوہدری وہ جو بڑے بڑے اگر مگر مچ تھے جناب، بڑے بڑے جو ٹان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اور کافی سارے لوگ ہیں، اسد عمر صاحب، اور بھی بڑے لوگ ہیں اس طرح کے. ان میں یہ ہمارا جو چیتا ہے یہ بکھرا جگمگاتا ہوا نظر آئے. یعنی بات کرے تو وزن ہو، بات کرے تو جناب لوگ کان دھریں. اور اس کا فائدہ کن کو ہوگا؟ انہی کو ہوگا جن کے کہنے کے اوپر پائن فواد چوہدری صاحب پیش تھے کہ اسمبلی تڑواؤ. سر اسمبلی توڑنے کا نقصان ہوا ہے، یہ بات مان جائیں. لیکن آپ نے کیا ماننا ہے؟ خان صاحب مننے بیٹھے نے. یہ خبریں اندر سے آ رہی ہیں، صدر مملکت ملے ہیں اور 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پھر وہاں پر جو بات زیر غور تھی وہ یہی تھی کہ خان صاحب آپ کو سمجھاتے رہے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. اب آپ مزہ چکھ لیں اسمبلی توڑنے کا. آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ بڑے ٹانٹے ہان ہیں، بڑے ناڈے ہان ہیں، کہ آپ سسٹم کو اور پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو دباؤ میں لے آئیں گے اور آپ کا دباؤ کام کر جائے گا. دیکھ لیں کہ دباؤ الٹا پڑ گیا ہے، انہوں نے پکڑ کے پھینٹ لگانا شروع کر دی ہے. تو اور کوئی وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ بھی جب پکڑے جائیں گے تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ بس آپ کو بچائے رکھے. تو یہ جناب وہاں پر صورتحال ہے. تو آ جاتے ہیں وہ کالم کی طرف جو فواد چوہدری کہہ رہا ہوں، جاوید چوہدری صاحب غلطی کوئی خیر دومی جیلم دے. تو جو جاوید چوہدری صاحب نے کالم لکھا ہے، اون چوہدری صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی 2 گھنٹے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں ان کے انکشافات ہیں. پہلا کہ جی کہ ریحام خان کو انہوں نے جب طلاق دی تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ وہ کدوں جا رہی ہے انگلینڈ. میں کہا جی 27 جا رہی ہے، فلانی تاریخ جا رہی ہے. انہوں نے کہا اوکے. ادھر وہ جہاز میں بیٹھی ہے، پیچھے خان صاحب نے میل دیتے اس کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد وہ کہتے ہیں جب میں گھر آیا، آگے پھر وہ کہانی ہے کہ الیکشن ہمیں ووٹ نہ پڑے، ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا. وہ جو انتخابات تھے نا، یہ یونین کونسل کے، یہ کیا اس کو کہتے ہیں جی، لوکل باڈیز کے،
تو ہم ہار گئے بری طرح. طلاق وہ کہتے ہیں اس کی وجہ بنی تھی. تو کہتے ہیں کہ جی کہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنے پریشان تھے, اتنے ڈیسپریشن میں چلے گئے تھے, بلکہ اور کیا کہتے ہیں وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے, ڈیسپریشن نہیں ڈپریشن میں, کہ داڑھی بڑی ہوئی ہے, کپڑے بدلتے نہیں ہیں, بال بکھرے ہوئے, مجنوں بنے ہوئے, اور بار بار ایک بات کرتے تھے کہ پچھتاتے تھے. یہاں پہ آ جائیں, پچھتانا, کہ پچھتاتے تھے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوگی, بڑا ظلم ہو گیا. ریحام کے 3 بچے ہیں, وہ کہاں جائے گی, کیا جائے گی. پھر ریحام, یہ نہیں کہ ہماری دوست ہے ریحام یا صحافی ہونے کی وجہ سے میں ان کو کوئی رائے دے رہا ہوں, ریحام کی گواہی اون چودھری صاحب اس لیے دے رہے ہیں کہ ریحام نے نکاح میں کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ حق میرے نہ ہونا چاہیے, میرے نام ہے جہاز لگنا چاہیے, میرے نام وہ پہاڑ لگنا چاہیے, میرے نام جناب فیصل مسجد لا دیو. اس طرح کی ریحام خان نے کوئی شرط, کوئی مطالبہ نہیں رکھا. نکاح انہوں نے 5 محرم کو کیا تھا, خفیہ رکھا. ریحام خان کہتے, ظاہر ہے کہ یار جب ایک خفیہ رکھیں گے تو پھر عورت کو تو ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں خان آپ کو پتہ نہیں کوئی نہیں کی کرے گا کی نہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں نا بات, آپ اس کو سمجھیں. تو خیر وہ پھر انہوں نے جنوری میں غالباً جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریحام خان 2 کپڑوں میں آئی اور 2 کپڑوں کی طالب تھی بس, لیکن اس نے آ کے گھر کو گھر بنانا چاہا. لیکن یہ لنڈور خان صاحب کی پوری زندگی پلے بوائے سر, لفنٹر سمجھتے ہیں نا, لفنٹر گروپ. بشرا بی بی کو فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ بشرا بی بی کو گھر نہیں چاہیے تھا, میں معذرت کے ساتھ, بشرا بی بی کو بکرا چاہیے تھا, بشرا بی بی کو گھوڑا چاہیے تھا جس کے اوپر بیٹھ کے وہ دنیا جہان کا مال و اسباب کٹھا کر سکے, مال غنیمت کٹھا کر سکے. تو خیر بشرا بی بی کی کہانی آگے چل کے وہ بیان کرتے ہیں. ریحام خان کے اوپر وہ شدید ڈپریشن میں تھے کہ طلاق میں نے اس کو بڑی زیادتی کر دی, یا طلاق انہوں نے کیوں دی. علیم خان صاحب بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں اور جاوید چودھری صاحب کے ہی بقول کے روبرو دے چکے ہیں, اور بات ملتی ہے. اون چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جی کہ جب میں گھر آیا, جب طلاق ہوئی, اور میں صبح شام یہ خان صاحب کے ساتھ ہی ہوتے تھے, کیمرہ بھی نہ تھا کام ہی کرتا ہوں سی. خیر چلیں چھوڑیں اس بات کو, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں جب گھر آیا تو میں نے پوچھا ملازموں سے کہ پایا نا کیوں ہے اچانک طلاق. انہوں نے کہا جی ایک بڈھی نال گل کیتی سی انہوں نے, میں پتہ کیتا بشرا بی بی سی. بشرا بی بی کا وہ کہتے ہیں کہ یہ مریم بٹو جو ہماری ایک کارکن تھی, خان صاحب کا کارکن کیا تھی, بر چھوڑیں یہ باتیں. بڑی لفنٹر سمجھتے ہیں, اچکے, اس سے بھی زیادہ کیا ہوتا ہے کوئی وہ لفظ جو ہوتا ہے نا, میرے پاس ہے کوئی نہیں اس طرح کا لفظ نا, ہو 6 لفنگے پتہ نہیں کیا کیا. میں ہر وقت جو ہے نا وہ کڑیاں دے پیچھے دوڑنا, سوری میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ اور کچھ دماغ میں ہے ہی نہیں. تو وہ اب یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ مریم بٹو کا کیا معاملہ تھا, میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتا. تو انہوں نے جناب کہا کہ جی مریم بٹو کے ساتھ وہ فون پہ بات کیا کرتے تھے خان صاحب. انہوں نے کہا تھا کہ میری بھੈਣ بڑی اللہ رہی ہے تو وہ دے نال تسی گل کرو, وہ جناب آپ جائیں ذرا دعا شعا کرائیں. وہ کہتے ہیں ہم آئے ادھر, مخاور منیکا کا گھر تھا ادھر لاہور میں کلمہ چوک کے پاس. تو مینوں اور خان صاحب نے دیکھتے ہیں کہا جادو ہے آپ پہ, فوراً سر تے پیار ہتھاں تے منہ تے ہاتھ ماریا. انہوں نے دیتا کی ادنا ہے اپنا بھائن دا, اون چودھری کو بھی, اور دیکھتے ہی کہا کہ جادو ہے, آپ کو 3-4 دفعہ 2 دفعہ اور دم کروانا پڑے گا. انہوں نے کہا جی کروا لینے ہیں. پھر دم کرانا دے سن, پھر انہوں نے ایک دم کر دیتا بشرا بی بی نے. تو بشرا کہتے ہیں کہ میں رشتے ڈھونڈ رہا تھا کہ خان صاحب بہت تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں. کوئی ہما نام کی خاتون تھی, جاوید چودھری صاحب سے ہم نے پوچھا کیڑی ہما, وہ کہتے ہیں اس کی شادی ہو چکی ہے. لیکن خان بی بی نے کہا, یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اون چودھری کہ میں نے بی بی سے کہا کہ مرشد سے کہا مرشد انہوں نے بیاہ کرانا ہے, تو یہ انہوں نے کہا ٹینشن نہ لے, میں آپ ہی کرا دیں گی یہ بیاہ. پھر کیسا کرایا. تو خیر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں. اس کو وہ ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی, اور وہ ڈائیورس کی بھی ایک کہانی ہے کہ اچھا بھلا گھر چل رہا ہے, لڑکی بیٹی گھر آئی ہے, انہوں نے کہا کہ جی طلاق, وہ کو طلاق لینی ہے. میاں بیوی راضی, لیکن انہوں نے کہا طلاق ہوئے گی. انہوں نے کہا خواب آ گئی مینوں, تو طلاق کرا کے تو پتہ نہیں کی لمبی پلاننگ. بشرا بی بی پاکستان کی جو پاور پالیٹکس کا ایک ایسا کریکٹر ہونا ہے جس کی کہانیاں جب لکھی جائیں گی تو وہ صدیوں یاد رکھی جائیں گی, کہ کوئی عورت اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے کہ جو پیسے کے لیے, اقتدار کے لیے, روحانیت کا, تصوف کا جس نے لبادہ اوڑا ہو,
اور پھر وہ تصوف اور جو کہتے ہیں مقدس ہستیوں کے نام لے کے اس نے اپنی حوث کی اور ہرس کی اور حوث کی، دوسری والی حوث کی بھی، ہر طرح کی اس نے خواہش پوری کی. تو خیر وہ خان صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا 25 سال چھوٹی میرا تو میں نہیں یہ بیاہ کرنا. پھر ایک دن کہتے ہیں میں بشرا بی بی نال بیاہ کر رہے ہیں، اور تہاڈا بیڑا درج ہے. انہوں نے کیا وہ بعد میں کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ عدت ہی نہیں پوری ہوئی. اور میں کیا عدت کیوں نہیں پوری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ بی بی کو، بشرا بی بی کو آ گیا تھا خواب کہ حکم ہو گیا تھا. وہ حکم کی ہو گیا سی خود، یہ اگر پوری ہسٹری یہ کالم پڑھے آپ کو سمجھ آئے گی کہ بشرا بی بی طاق میں تھی کہ میں یہ بندہ ہے اور میں نے اس کو پھنسانا ہے، اور میں نے پتہ نہیں وہ اگر ان کا پاس کالا علم ہے کہ چٹا علم ہے، جڑا بھی علم ہے، کوئی جادو اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے اوپر پہلے جادو نہیں تھا، بی بی نے کر دیتا. اور پھر ایک پیشن گوئی کہ نواز شریف جیل بھی جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خان صاحب ہو گئے پاگل. پھر جو بی بی نے کیا پھر وہی ہوا. تو وہ اس کے پیچھے کہتے ہیں جی دم کراتے رہے. ایک اور مزے کی بات جو مس کر رہا تھا، تو ہمیں ایک دن پتا چلے کہ پائے نا بی بی بشرا بی بی تو بنی گالا شفٹ ہو گئی ہے. وہ نیچے گلی نمبر 2 کے پتہ نہیں کون سی ہے، وہاں پر اس نے 3 کنال کا کرائے پہ گھر لے لیا ہے. پھر صبح شام مرشد دے درشن، خان صاحب پھر اتھے ہی رہندے سی. پھر خان صاحب نے کہا مرشد ایتھے نہیں ہن اتھے. تو اے جناب وہ والا سین ہے. تو نتیجہ کیا ہے اگر آپ پورا یہ کالم پڑھیں، بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ پڑھیں، تو اس کالم سے جو تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے گھیرا خان صاحب کو، اور احسن گجر، اور یہ ایک پوری سازش تھی. اب وہ جو خان صاحب کے عمران خان نواز شریف کے خلاف یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ تو رحمت اللہ دسدا ہوندا سی یار بی بی کو پیر بن کے کہ ہاں جی کہ اے ہونا ہے. وہ پیر بن کے کہتا تھا میں وہ اگوں جا کے خان صاحب نے دس سی، خان صاحب کہتے تھے بڑی پہنچی ہوئی ہے، تو انہیں خان صاحب نے پہنچا دیتا. اور بھئی ڈیزائن کسی کا تھا، پیچھے کہانی کوئی اور تھی، انہوں روحانیت نال جوڑ دیتا. بھئی خان صاحب کو لانا تھا، آنا تھا. تو یہ سارے کام تھے. اور پیچھے کون کھیل رہا تھا؟ جنرل فیض. آپ جنرل فیض کیا وڈی ایٹم سی یار، آپ چیک کریں. تو اور پھر اس سارے وہ کیا کہتے ہیں گورکھ دھندے میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا پنکی پیر نے، بشرا بی بی نے. تو یہ جناب پوری کہانی ہے. اور میں جو بات کر رہا تھا شروع میں، خان صاحب کو جب پتہ چلے گا نا کہ یہ روحانیت نہیں تھی، یہ کسی تویز دھاگے کا چکر نہیں تھا، خان صاحب ایک دفعہ پھر پچھتائیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں طلاق بھی نہیں لی، شرعی طلاق وہ کہتے ہیں میری شرعی طلاق ہوئی ہے. اب سمجھ آتی ہے بات کہ بشرا بی بی نے بھی کسی وقت خان صاحب کے اوپر بہت اوکھا وقت آیا تو انہیں ہو گئی. انہوں نے خاور مانیکا سے سرکاری دستاویزات کے اوپر جو سرکار پاکستان کے ہیں نا، کوئی طلاق نہیں لی. وہ بی بی عمرہ کرتی رہی ہے خان صاحب نال جا کے، پاسپورٹ پہ نام لکھا ہوا تھا مسز بشرا منیکا، بشرا منیکا، بشرا خاور منیکا. ہیں جی ان کے جو فیملی ٹری نکالے خاور منیکا دی بڈھی، فیملی ٹری نکالے خان صاحب کا تے خان صاحب دی بڈھی. یار یہ کیا ایٹم ہے، اللہ معاف کرے. اور پھر اس کے بعد بشرا بی بی نے عمران خان صاحب جن کی بات سنتے تھے ان میں سے کچھ کو تو فارغ کیا، لائک اون چودھری کو تو بھی کیا. اون چودھری چونکہ خود بہت بڑی ایٹم تھے، ان کو خطرہ تھا کہ اے ہو جائے گا. پھر ایک اور بات بڑی انہوں نے بتائی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں اہم چیزیں رہ جاتی ہیں. پھر زلفی بخاری ہے جی، مطلب پتہ نہیں کوئی انہوں بہت بہت گندا بہت گند ہوا ہے. مطلب رشتوں کا تقدس نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. اودی بڈھی اودے کول، اودی بڈھی اودے کول، اودی سہیلی اودے کول، اودی سہیلی اودے کول. یہ پھر کبھی بات کریں گے اس پر کہ کیا گند تھا. تو کہتے ہیں کہ عمر چیمہ صاحب کو خبر احسن گجر صاحب نے بریک کی تھی. کیوں؟ خان صاحب پوچھ رہے سی کہ اسی تے کہہ رہے ایک خبر کیویں پتہ چلا گئی عمر چیمہ کول میرے نکاح دی بشرا بی بی دے نال. یہ تو لکایا ہوا سی کہ عدت کے اوپر سوال اٹھے گا، خان صاحب بست ہوں گے جو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں وہ بی بی نے روکا ہوا تھا. بی بی نے کیوں روکا ہوا تھا؟ حکم ہو گیا کہ عدت کے اندر ہی کرے. کیوں؟ بی بی نو کالی بڑی سی کہ خان صاحب کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں. ایڈا مشہور آدمی، ایڈا جناب فیمس آدمی، اور پھر ایجنسیوں نے فیصلہ کیا ہے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے. ہر وڈی عورت مر رہی ہونی ہے اور کوئی مطلب کنواریاں ہیں جی، میں نانی تو میرے تو ہاتھ بڑی مشکل آیا. تو پھر وہ کہتے ہیں احسن گجر صاحب نے خبر بریک کی تھی. خان صاحب اگے پیچھے نہ ہو جان کدھر بیاہ. تو خان صاحب تو اس وہ تویز دھاگوں کے چکر میں وہ ان کا دماغ کیلا گیا تھا، ہیپناٹائز تھے. انہوں نے کہاں بھاگنا تھا؟ وہ تو ابھی تک نہیں بھاگے تھے، ہون بھجن گے. یہ اگر آپ پڑھیں اور یہ ساری چیزیں تو آپ ایک چیز آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بشرا بی بی یا تو خود چلی جائیں گی یا پھر خان صاحب
یہ بھی کام ہوئے گا ان قریب. باقی اللہ تعالیٰ سب کے گھر سلامت رکھے. لیکن جو گھر لالچ کی بنیاد کے اوپر بنتے ہوں, دھوکے فریب کی بنیاد کے اوپر بنتے ہو, وہ گھر نہیں ہوتے. اور بشرا بی بی نے گھر بڑھایا بھی کوئی نہیں, وہ تو ریحان بنا رہی تھی. وہ خاصا بڑے ذات مند آدمی, ان کو پسند نہیں تھا کہ میرے تک پابندیاں لگی جا رہی ہیں. تو اور جناب وہ پیچھے کی سی بشرا بی بی طلاق دوائی. اللہ معاف کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا شیطانی کھیل ہیں یہ والے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ.